What is the difference between Mehwish when she started off her career and Mehwish today? The Mehwish who existed when she started working versus the Mehwish of today. The difference is that today's Mehwish is very well aware of 2-3 things which she wasn't when she started working. What was the biggest challenge? I was a first-time mom of a 2-year-old. दूसरा challenge था, my mother was going through cancer. She was just diagnosed with cancer, and I was the only child around in Pakistan to take care of. Blunders पे बात करना है, गलतियों पे बात करनी है. मेरा पहला जॉब था रेटिंग एजेंसी पे. हमारा काम होता था जब रेटिंग कमेटी हमारी हो जाती थी तो उसकी रेटिंग रिलीज़ करनी होती. उसमें मैंने गलत बैंक का नाम लिख दिया था और वो प्रेस रिलीज़ जो है वो नेक्स्ट डे अखबार में भी आ गई. Are you a 9 to 5 person? आई एम नॉट एट ऑल अ 9 to 5 पर्सन. मेरे बच्चों को कभी यकीन नहीं आएगा अगर मैं 5 बजे घर आ जाती थी. Do you face the mom guilt then? अगर आप मुझसे ये सवाल, आई थिंक हर फीमेल लीडर की इस मुल्क में और दुनिया में जगह है और ज़रूरत है बिकॉज ऑफ द डाइवर्सिटी वी ब्रिंग टू द टेबल. मैंने सुना है कि फीमेल बॉसेज आर वे मोर टॉक्सिक एज कम्पेयर टू मेल बॉसेज. क्या ऐसा है? Hi, I'm Mehwish and I was at Hustle Podcast today. Do not forget to subscribe. हेलो महविश, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक. Thanks for having me, Maham. थैंक यू फॉर कमिंग. I've been chasing you since a few months, but I'm glad आज मुझे मौका मिल गया है. और how's life? Life is as good as it gets. Practicing a lot of gratitude these days. Oh, lovely. और ये बहुत ज़रूरी भी है सबके लिए. Absolutely, absolutely. To open up your mind. So I'm always very inspired by women in business and female leaders because बहुत कम मिलती हैं, बहुत कम होती हैं. And also अक्सर कैमरा में भी नहीं आती तो वैसी विजिबिलिटी नहीं होती. मुझे पता है आपको भी कैमरा में आना कुछ ज़्यादा पसंद नहीं है लेकिन आई एम ग्लैड अब आप यहाँ हैं ही तो फिर मैं भरपूर फ़ायदा उठाऊँगी इस पूरे 1 घंटे का. एंड आई वांट टू स्टार्ट विद अ क्वेश्चन दैट व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन महविश व्हेन शी स्टार्टेड ऑफ हर करियर एंड महविश टुडे. सो जो अर्ली ऑन महविश थी फर्स्ट जॉब वाली और आज जो महविश हैं लाइक दी CEO महविश, क्या फ़र्क है, क्या डिफरेंसेस, क्या चैलेंजेस रहे इस जर्नी में और वो जो तब्दीली आई वो कैसे आई? Very interesting question, Maham. The Mehwish who existed when she started working versus the Mehwish of today, CEO or not. The difference is that today's Mehwish is very well aware of 2-3 things which she wasn't when she started working. Okay. She's different, whether gender-wise you say, or the way she's wired, or the way she makes her choices. And because she didn't know about it when she joined the workforce, सारी decisions और सारी circumstances at that point ऐसे लगते थे कि आप हर चीज़ में एक mismatch हैं. Whether from being one of the few or the only woman sitting in a boardroom, which would be like कि मैं अब सबके जैसी नहीं हूँ, मैं ना सबके जैसी दिखती हूँ, ना मेरी gender same है, maybe I don't even smoke like everybody else, so I don't even have that bond, and so मेरे constraints भी different हैं सबसे. And so everything that Mehwish used to think of was in terms of disadvantages that she had. A lot of that started changing and evolving when I became a mother for the first time. And then it cemented even more when I became a mother for the second time. Now this is very interesting because this is not something a man can say to you. But going through that experience, and it is a very intense experience, motherhood. Again, when I would look around, there wouldn't be too many married women, and then there wouldn't be too many mothers also. And there are, but not as many of us as we would like to be in the workforce. हाँ. And so what that motherhood taught me was the fact that I am very different from my colleagues, and I could be very nurturing, and I bring very different things to the table. And I need to make those things work for me and also for my employers. And so that realization and self-realization कह दें आप उसको, उससे बहुत बड़ी evolution मेरी अपनी भी हुई. And ये more clearly in the last 14 years Maham हुई. Okay. Because I made certain choices in those 14 years which
all came as a result of me being a mother. So I would give a huge credit to that. So today's Mehwish realizes that she's different, whether you call it through gender or even as a person. I do not have the same reactions or responses to situations that perhaps some of my male colleagues would have, or any of my colleagues for that matter. What are the things that motherhood taught you? The fact that it is okay to be different, and it is okay to accept that आपके पास अपनी एक set of constraints हैं, and a bit of hustling also motherhood taught me, and a bit of balancing work and personal life also it taught me, and how families and tribes need to be taken care of. It's a bit of a lesson in leadership, I must say. Motherhood is probably one of your most important lessons in leadership. अच्छा, मैं लीडरशिप के बारे में जब पढ़ती हूँ तो मुझे लगता है पेरेंटिंग एंड लीडरशिप आर लाइक वेरी मच इंटर रिलेटेड. और अगर हम देखें वो हैबिट्स जो एक पेरेंट बिल्ड करता है, अगर वो वही हैबिट्स एक लीडर बिल्ड करे तो ज़्यादा अच्छे से टीम को मैनेज कर सकता है. डिफरेंसेस की हम बात कर रहे थे और अर्ली ऑन लाइफ के करियर की बात कर रहे थे. अ लॉट ऑफ वुमेन व्हेन दे जॉइन वर्क फोर्स, लेट्स से corporate world, there are a lot of insecurities and fears and lack of confidence. Did you feel the same way? Absolutely. और उस पे एक और चीज़ ऐड कर दो, the fact that you are different from everybody else, or most of the people. What were the situations you felt that way? Mostly when you sit with, in big meetings, and when, men are able to connect with each other much more quickly, and, places where certain behind the scenes negotiations need to take place, where men find it very easy to connect with each other and get messages across and conclude things. But that's when, and at that point I was like, okay, just because I'm a woman and there are cultural constraints, so we're brought up very differently, and then you're brought into the professional world, and the expectations of professional world are very different from the way you are brought up in your household, and even in your academic setup, where it is okay to not coexist or exist away from each other. And that's when I realized that to make it work, I need to put away those constraints and those... For example, what were the constraints? For instance, किसी agreement में, financial agreement में, client के साथ कोई disagreement हो रहा है, या कोई ऐसी contentious चीज़ है जो आपको आपके institution के लिए important है, उस चीज़ पे to understand how to rally everybody around it. So that's what I learned, calling my colleagues from other financial institutions and explaining to them कि okay, while हमारा difference है इस वक्त client के साथ एक clause के ऊपर, but as banks or as financial institutions वो clause हमारे लिए क्यों important है. And so one such disagreement was huge in a conference room, a boardroom, I still remember, where the client's advisor got very upset with me. And suddenly my colleagues from other banks got interested, but Mehwish, why are you thinking like this? Explain to us, what is in it for us? And so I explained it to them separately. And suddenly that caught on to everybody's attention. They're like, no, but this is important. Let's fight for it. And let's tell the client that it is not okay to exclude this clause. And so that's when I realized that, okay, so I do think differently. And while I may not have that mass appeal of, one man to the other, but when you talk sense and when you are able to show people what you're thinking, what it's bringing to the table, people actually understand and people respect that. And so that for me was a turning point, that regardless of my gender or regardless of who I am, if what I'm thinking and if what I am offering is meaningful, people will catch on to it, right? So Okay. that was one of the ways I found to overcome my constraints. And every now and then what I've learned is that अगर आपका फोकस अपने डिसएडवांटेजेस पे होता है तो आप हर वक्त यही सोचते हैं कि
how do I remove these disadvantages to be like everyone else? Victim mindset. When I became, well, maybe है ना? in a way that everything around me is against me. I think motherhood, what it taught me was कि Strength. दोस्त आपके पास चॉइस नहीं है. आप तो बन गई हैं अब माँ, आपका बच्चा आ गया इस दुनिया में, तो उनका ख्याल तो आपने रखना है. And you also need to be at work. And because I didn't have a choice, my mind started giving me solutions. And that's when I realized that why am I focusing on the disadvantages that I pose because of being different from other people. Maybe the way I have been made and created and the way I'm wired could itself be an advantage if I start thinking about it in that way. And so from that point, Maham, the way I started thinking about every situation was, what do I bring to the table? How can I solve this problem? And so problem solving mindset is what I gained out of these situations. Motherhood taught you resilience. And it also taught me resilience. Needless to say, I actually place a lot of importance to resilience because a lot that has happened to me in life, and I'm very grateful for all those experiences. I could not have come out of those experiences had I not had some morsel of resilience in me. But what was the biggest challenge अब तक professional career में? बिगेस्ट चैलेंज महम ये था कि एक पॉइंट तक आपको कॉम्पिटेंस लेके चली जाती है, और जो बैंकिंग करियर में मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि जो मेरी ग्रोथ आई और जो मैंने सीखा आगे अप्लाई करने के लिए, जो मैंने बेसिक स्किल्स सीखी वो मैंने अपने बैंकिंग, थैंक्स टू माय बैंकिंग करियर, जो भी लर्निंग्स मेरी हुई वो वहाँ से हुई. चैलेंज ये आ जाता है कि एक पॉइंट तक आपको कॉम्पिटेंस लेके चली जाती है, उस पॉइंट के बाद हाउ डू यू गो फॉरवर्ड. आपके जैसे बहुत सारे लोग एग्जिस्ट करते हैं, आपके जैसी स्किल सेट वाले बहुत सारे लोग हैं, तो वो जगह सैचुरेटेड हो गई है इसका मतलब. और वो मेरे लिए बहुत बड़ी सेल्फ रियलाइजेशन थी कि अगर आप यहाँ पर जो चीज़ ढूंढ रही हैं वो आपको नहीं मिल रही, तो क्या आपके अंदर वो रिस्क टेकिंग या डू यू हैव व्हाट इट टेक्स कि आपको जो चीज़ यहाँ नहीं मिल रही फिर आप वहाँ से बाहर निकल के देखें जिस चीज़ की आपको तलाश है. विच वॉज कि कोई बड़ा लीडरशिप रोल हो, बिकॉज़ ये तो मुझे बाय दैट टाइम पता चल गया था व्हाइल आई वाज इन बैंकिंग कि मैं इससे ज़्यादा कर सकती हूँ और मैं हेविली अंडर यूटिलाइज्ड हूँ. ओके. बट ये चैलेंज आप एक हद तक कम्युनिकेट कर सकते हैं द वे हमारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी वायर्ड हैं. दे थ्राइव ऑन अ स्लो प्रोग्रेशन, एक सर्टन प्रोग्रेशन करियर ग्राफ को वो सपोर्ट करते हैं, जो आई डोंट थिंक आज जेनजी को अगर आप पूछेंगे तो वो शायद उस चीज़ को सब्सक्राइब नहीं करते हैं और शायद वो आना भी नहीं चाहेंगे. तो वो चीज़ पे वो मेरे लिए एक इन द रीसेंट पास्ट बहुत बड़ा चैलेंज बन गया था. एंड आई फेल्ट कि उस चैलेंज का जवाब यही था कि फिर आप उस ब्रेक आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, उस स्पेस से बाहर निकलें और फिर देखें कि आप व्हाट यू आर ऑल अबाउट, आप क्या कर सकती हैं ऑन योर ओन. एंड सो फॉर हेंस माई एग्जिट फ्रॉम फाइनेंशियल सेक्टर. Okay. But then even after your exit from financial sector, आपकी जो choices रही हैं वो हल्की फुल्की तो रही ही नहीं है. आपने सब मसालेदार opportunities को choose किया है, and I would say that you have signed up for all the challenges you could have. Why is that so, and what has that taught you exactly? सो चलें इसको थोड़ा सा रिवाइंड करते हैं. ये सिर्फ आउटसाइड फाइनेंशियल सेक्टर नहीं है, फाइनेंशियल सेक्टर में भी मैंने ये काम किया. बैक इन द डेज़ जब मैं बैंक अल-फलाह के लिए मुझे अप्रोच किया गया, वो मेरी पहली लीडरशिप अपॉर्चुनिटी थी टू लीड अ डिपार्टमेंट, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का डिपार्टमेंट. एंड वो डिपार्टमेंट बहुत छोटा सा था उस वक़्त, नॉन एग्जिस्टेंट था नियरली. एंड बैंक अल-फलाह जो है वो बहुत एक्टिव नहीं था इन्वेस्टमेंट बैंकिंग अफेयर के अंदर. एंड आई फेल्ट कि ये मेरे लिए पहला कदम है लीडरशिप का. बट ऑन द पर्सनल साइड महम, आई हैड टू वेरी इंटरेस्टिंग चैलेंजेस. सो आई वॉज अ फर्स्ट टाइम मॉम ऑफ अ 2-year-old.
اور دوسرا چیلنج تھا آن اے پرسنل سائڈ. مائی مدر واز گوئنگ تھرو کینسر. شی واز جسٹ ڈائگنوزڈ ود کینسر اینڈ آئی واز دا اونلی چائلڈ اراؤنڈ ان پاکستان ٹو ٹیک کیئر آف. ڈسپائٹ دوز ٹو تھنگس میری فیملی نے مجھے کبھی نہیں روکا ٹو ٹیک اپ دیٹ اپرچونیٹی. بیسکلی فرام مائی فیملی سائڈ دیر واز نیور اینی ریزسٹنس کہ یہ کام نہیں کرو کیونکہ ابھی آپ ایک چھوٹے بچے کی مدر ہیں, یہ کام نہیں کریں کیونکہ یو ہیو ٹو ٹیک کیئر آف یور ریکورنگ مدر. آئی واز ایبل ٹو ڈو آل آف دیٹ اینڈ آلسو ٹیک رسکس. سو آئی دیر وی گو یو نو الفلاح کی ایکسٹریملی رسکی ڈیسیشن تھی بیکاز وہ اپرچونیٹی بہت سارے لوگوں کو دکھائی گئی, بٹ اس وقت شاید بہت سارے لوگوں کو یہ اپرچونیٹی نہیں سمجھ میں آئی کیونکہ اس میں رسک تھا. یہ شاپ بہت چھوٹی تھی اینڈ آئی ایم ویری پراؤڈ ٹو سے کہ وہ ایک جو ڈیسیشن میں نے لیا اس کے بعد الفلاح کا جرنی تو بینکنگ سیکٹر میں سب کے سامنے ہے. جب میں چھوڑ کے جا رہی تھی تو الفلاح واز ون آف دا کی ڈیسیشن میکرز ان اینی امپورٹنٹ ڈیل دیٹ وڈ ہیپن. ہماری کچھ اچھی اسٹریٹیجک الائنسز ہو گئی تھیں, ساری امپورٹنٹ انفراسٹرکچر کی ڈیلز کا پارٹ ہوتے تھے ہم. سو اے لاٹ ہیپنڈ ان دیٹ جرنی وچ ٹولڈ می کہ آئی تھنک آئی کین میک اے ڈفرینس. اگر میں کوئی اسائنمنٹ لیتی ہوں تو وہ اسائنمنٹ کی شکل بدل دیتی ہوں میں. اور ناٹ آل آن مائی اون, میری ٹیم بہت بڑا کریڈٹ جاتا ہے ان کو, اور میرے اسٹیک ہولڈرس چاہے وہ میرے پریزیڈنٹ ہوں اس ٹائم کے جنہوں نے مجھے بہت سپورٹ کیا, میرے اپنے باس تھے. آئی تھنک ایوری بڈی بلیوڈ کہ یو نو وی کین سپورٹ میوش ٹو میک دس ڈفرینس اینڈ ہینس یو نو آگے سامنے وہ الفلاح کی ڈیسیشن تھی. اس کے بعد آبویسلی وہاں پر بھی ایک اسٹیگننسی آ گئی زندگی کے اندر اینڈ ایٹ دیٹ پوائنٹ انفرازامن کی اپرچونیٹی میری طرف آئی. دیٹ ٹو ماہم آئی وڈ سے کہ وائل اٹ واز اے ویری پریسٹیجیس انسٹیٹیوشن بٹ اٹ واز اے اسٹارٹ اپ اینڈ اسٹارٹ اپس پہ ہر کوئی چانس نہیں لیتا. اگین دیٹ واز another bold choice I made and I felt کہ impact investment and climate investment is something جو کہ پاکستان میں انشاءاللہ and going forward also I hope it picks up traction. So I believed in that opportunity also, or at least I believed کہ میں اس جگہ جا کے اور کچھ ڈفرینس میک کر سکتی ہوں. So I took up that opportunity and then the third one was الکرم. فیشن ریٹیل سر سے پاؤں تک فیشنیبل تو کہیں سے میں ہوں نہیں, مجھے کچھ آئیڈیا ہی نہیں تھا فیشن کا, نمبرز میں ساری زندگی کھیلا ہوا. اینڈ اگین دس اپرچونیٹی آلسو آئی ٹوک بیکاز اٹ واز این اپرچونیٹی ٹو شو کیس کہ میں ٹیم لیڈ کر کے کیا کر سکتی ہوں. اتنی بڑی ٹیم زندگی میں کبھی لیڈ نہیں کی تھی, بٹ دیٹ ٹو یو نو آئی ٹوک اپ بیکاز اینڈ اس وقت اگین الکرم میں بھی سیم پیٹرن تھا. I think the opportunity was shown to quite a few people. From what I've been told, quite a few months تک یہ لوگ ڈھونڈ رہے تھے لیڈرشپ کے رول کے لیے until you know we both مجھے بھی سمجھ میں آئی اور ان کو بھی میں سمجھ میں آئی اور we decided to go forward with it. So یہ تینوں چوائسیز آسان نہیں تھیں. تو یہ جرنی جو ہے نا میرا مہام, یہ 14 سال پہلے اسٹارٹ ہوا تھا. کیا سوچ کے آپ اتنے رسکی ڈیسیجن لیتی ہیں؟ دیکھیں آئی بلیو کہ بہت ہم میں سے وہ لوگ لکی ہوتے ہیں جن کے پاس ایک پیڈیگری ہوتی ہے, اچھے کنیکشنز ہوتے ہیں, ریفرلز ہوتے ہیں. بری چیز نہیں ہے ریفرلز ہونا, اٹس جسٹ دیٹ اٹ میکس اٹ ایزیئر کہ آپ کو اپنی نیکسٹ اپرچونیٹی مل جائے. آپ کو سارے امپورٹنٹ لوگ جانتے ہیں تو وہ سارے امپورٹنٹ لوگ کہتے ہیں کہ جی ان کو ایک نیکسٹ لیڈرشپ اپرچونیٹی دینی چاہیے. بٹ آئی تھنک ہم سب اس طرح سے بڑے نہیں ہوئے ہوتے ہیں. ہم سب کے آس پاس we don't have the good fortune of such referrals or coming from connected backgrounds. And I feel that when you're not all of that, but you still think that you can make a difference, then what is it that you need to do? Then you definitely need to pick up a challenge that maybe other people are shying away from. اور اگر مطلب اگر فار ایگزامپل سو یو آر سیئنگ, اچھا اردو میں واپس لے کے آتے ہیں اس کو, دیٹ آپ کا نیٹ ورک اتنا نہیں تھا یا آپشن زیادہ نہیں تھے؟ دیکھیے دونوں چیزیں اگین, ایک تو آپشن زیادہ نہیں ہونا بینکنگ کے اندر بہت کامن ہے. بینکنگ میں ہمارے ایکسپیرئنس اور ایج کے بہت سارے لوگ ہیں, بڑے کمپیٹنٹ لوگ موجود ہیں, بہت ساری آپشنز اور چوائسیز ہیں. تو واٹ از اٹ دیٹ میوش برنگس ٹو دا ٹیبل جو باقی لوگ نہیں لے کے آتے ہیں؟ آپ کے جیسے بہت لوگ موجود ہیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ ڈیزرو کرتے ہیں یا آپ کو
لیڈرشپ رول ملنا چاہیے, آپ شو کیس کر سکتے ہیں اپنی لیڈرشپ ابیلٹیز, دین پرہیپس مجھے یہ سمجھ آیا کہ مجھے کچھ ڈفرینٹ چوائسیز اور رسکی چوائسیز لینی پڑیں گی ٹو شو کیس کہ میں بڑے سیٹ اپس کو لیڈ کر سکتی ہوں, میں چیلنجز لیڈ کر سکتی ہوں. اور لیڈرشپ اپرچونیٹیز ہر وقت جو ہے وہ آپ کو پلیٹر پہ رکھ کے تو نہیں ملتی, اینڈ ایون جن کو ملتی بھی ہیں وہ بھی کچھ نہ کچھ ٹیبل پہ لے کے آتے ہیں. سو فار می میرا اس چیلنج کو رسپونڈ کرنے کا یہ طریقہ تھا. نیٹ ورکنگ مام آئی وڈ سے کہ اٹ ہیز ٹو بی یوزڈ وتھ کوشن. وائی ڈو آئی سے دیٹ؟ میں اس لیے کہتی ہوں کہ وائل اسٹارٹ اپس کے لیے بہت یوزفل ہے نیٹ ورکنگ ٹو گیٹ بزنس. نیٹ ورکنگ may get some of us opportunities and some of us may not necessarily need networking. کیوں؟ آپ کا کام, your work speaks for itself. And I'm a strong believer کہ آپ کا کام آپ کے لیے بولنا چاہیے. Networking enhances it, helps it, but your work should speak for itself. So میں اس school of thought کو belong کرتی ہوں کہ let your work speak for itself. اوکے سو آئی ہیو سو مینی کویشچنس. اگر میں صرف چیلنجز پہ اٹکی رہی تو میں باقی چیزیں نہیں پوچھ پاؤں گی. آگے بڑھتے ہیں. بٹ آلسو آئی وانٹ ٹو نو اے اسٹوری. بلنڈرس پہ بات کرنا ہے, غلطیوں پہ بات کرنی ہے, اینڈ آئی وانٹ یو ٹو ٹیل می اے اسٹوری دیٹ یو ریممبر کہ یار بہت بڑا بلنڈر ہو گیا تھا اینڈ میں نے اس کو ایسے ہینڈل کیا. ایک تو کہانی ہو جائے ذرا. اچھا, بلنڈر میں اس لیے نہیں کہوں گی کیونکہ وہ ایونچولی اٹ ورکڈ آؤٹ ریئلی ویل, بٹ بلنڈرز ایسے تو بہت ہوتے ہیں, ٹائپو ہو گیا اور غلط لیٹر چلا گیا, ایسے بھی بلنڈرز ہوئے. میرا پہلا جاب تھا ریٹنگ ایجنسی پہ, تو آئی تھنک کوئی کسی بینک کی ریٹنگ تھی. ہمارا کام ہوتا تھا جب ریٹنگ کمیٹی ہماری ہو جاتی تھی تو اس کی ریٹنگ ریلیز کرنی ہوتی تھی. اینڈ آئی تھنک آئی اسٹل ریممبر میں نے وہ فیکس جو ہے وہ آپ ایک پریس ریلیز بھیجتے ہیں, اس میں نے غلط بینک کا نام لکھ دیا تھا, اور وہ پریس ریلیز جو ہے وہ نیکسٹ ڈے اخبار میں بھی آ گئی, غلط بینک اور غلط اس کے ساتھ جو ہے وہ صحیح بینک کی ریٹنگ کے ساتھ. پھر خیر وہ بڑی ڈانٹ پڑی تھی, تو وہ چیز پھر ہم نے نیکسٹ ڈے کریکٹ کرائی. تو وہ والے زمانے تھے جب فیکس چلتا تھا. آئی ڈونٹ نو اب آپ نے کبھی زندگی میں فیکس دیکھا بھی تھا کہ نہیں, بٹ میں نے اپنی پروفیشنل لائف میں وہ زمانہ دیکھا ہے جب آپ نیوز پیپرز, بزنس ریکارڈر میں ہماری ریٹنگس پبلش ہوتی تھی. بزنس ریکارڈر ہماری ساری ریٹنگس پبلش کرتا تھا, اور اس دن انہوں نے وہ ٹائم پہ کر دی تھی پبلش, غلط بینک اور غلط ریٹنگ کے ساتھ. دیٹ واز ون آف دا فنی بلنڈرز بالکل شروع کے کریئر میں. اچھا, ایک اور مزے کی آپ کو اسٹوری سناتی ہوں. بلنڈر تو نہیں, اچھا بائی دا وے آئی ایم اے فرم بلیور کہ دیر از نو سچ تھنگ ایز مسٹیک. اوکے, آپ کی لرننگ ہوتی ہے. میں یہ سب کو لرننگ کہتی ہوں. ہم نے بہت بڑی میں ابھی میرا جو لاسٹ ایکسپیرینس ہے الکرم کا, لوگ ایسی مسٹیکس کر کے میرے پاس آتے تھے, بہت سی مسٹیک ہو گئی. میرا پہلا ریئیکشن یہ ہوتا تھا کہ آپ نے اس سے کیا سیکھا. اگر مجھے سامنے جواب مل جاتا تھا کہ جی ہم نے اس سے یہ سیکھا, لیسنز اگر ان کو صحیح سمجھ میں آ گئے, تو وہ پھر اس مسٹیک پہ کوئی کیپٹل پنشمنٹ نہیں. کبھی چلائیں آپ؟ فرسٹریشن تو سب کو ہی ہوتی ہے. بٹ سو کمنگ بیک ٹو دیٹ انسٹنس, دیر واز اے نیگوسیشن, ہماری کلائنٹس کے ساتھ ہو رہی تھی نیگوسیشن. اور ہمارے بہت ایک فیمس ایڈوائزر ہیں جن کا میں نام نہیں لوں گی, لیکن جو بھی انٹرویو سنیں گے ان کو یہ, اور جو اس روم میں تھے ان کو یاد آ جائے گا. میں نے, ہماری ٹرم شیٹس ہوتی تھیں, تو میں نے ٹرم شیٹ میں ایک ایسی چیز پکڑی جو ان کے حساب سے وہ نیگوشیٹ کر کے ہٹا چکے تھے, لیکن ہماری ٹرم شیٹ میں موجود تھی, اور وہ ایسا کلوز تھا کہ جو لینڈرز کو نقصان پہنچا سکتا تھا. تو میں نے وہ پوائنٹ آؤٹ کیا کہ بھائی آپ کے اگریمنٹ میں یہ چیز نہیں ڈلی ہوئی, لیکن آپ نے ٹرم شیٹ جس پہ آپ نے سائن کیا ہے اس میں ڈال دی. تو بہت ہی سینئر لیول کے ایڈوائزر تھے کلائنٹ کے, جنہوں نے سنا, پھر انہوں نے تھوڑا سا مجھے بلی کرنے کی کوشش کی کہ نہیں اور آپ کو کچھ پتہ نہیں ہے یہ وہ. تو میں کہا نہیں, لیکن آپ کی ٹرم شیٹ میں ہے, یہ دیکھیں یہ آپ نے سائن کیا ہے اس پہ. اور ایونچولی سو ہی واز فیمس کہ وہ واک آؤٹ کر جاتے تھے جب ان کو غصہ آتا تھا. اچھا. اور وہ بات اس لیول تک آئی کہ وہ واک آؤٹ کر گئے. اینڈ فار اے مومنٹ آئی جسٹ کوڈ ناٹ بلیو کہ وہ آرگیومنٹ کرتے کرتے آئی ایم دا کاز کہ وہ واک آؤٹ کر چکے ہیں. اور سارے بینکرز میری طرف دیکھ رہے ہیں کہ مہوش آپ کی وجہ سے واک آؤٹ کر گئے. میرے باس نے مجھے بہت خون خوار نظروں سے دیکھا, اور انہوں نے بولا کہ یہ جو بول رہی ہیں غلط بول رہی ہیں. اینڈ ایٹ دیٹ پوائنٹ وہاں دوسرے بینکس کے کالیگز آئے کہ نہیں, لیکن ہم سمجھنا چاہتے ہیں کہ یہ ایسی کیا چیز ہے جس پہ وہ صاحب اتنے غصے سے واک آؤٹ کر کے گئے ہیں. اس کا مطلب ہے یہ ان کے بھرپور فائدے کی اور ہمارے بھرپور نقصان کی. پھر میں نے ان کو سمجھایا
کہ بھائی آپ کا نقصان ہمارا بینکس کا نقصان ایسے ہو جائے گا اگر ہم اس چیز پہ اگری کر جائیں گے. تو بینکس نے کہا نہیں 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 نہیں, یہ بھلے واک آؤٹ کیے, یہ ان کو تھوڑی دیر بعد اندر آنا پڑے گا اور ہماری بات ماننی پڑے گی. سو آئی ایونچولی وہ چیز ہمارے بھلے میں چلی گئی. بٹ تھوڑی دیر کے لیے بہت ڈر لگا بیکاز آپ چھوٹے, آپ کافی جونیئر ہوتے ہیں ان دا بینکنگ سیکٹر, اینڈ وہ بہت سینئر لیول کے انسان تھے, اور جو واک آؤٹ کر گئے. پھر بعد میں تو ہمارا مذاق اڑتا تھا ان سے کہ آج کی میٹنگ میں آپ نے واک آؤٹ نہیں کرنا ہے, مہوش بھی ہے سامنے. اچھا, پھر ہم دوست بن گئے. چھوٹے چھوٹے بلنڈرس بعد میں پھر آپ کے لیے ایک فنی اسٹوری ہی رہ جاتے ہیں. یہ بڑی میموریبل اسٹوریز ہیں, بلکہ اب بہت اچھے ٹرمز بھی ہیں ان کے ساتھ. تو اب ہم اس بات پہ جوک کرتے ہیں کہ آج آپ نے واک آؤٹ نہیں کیا کمرے سے. اور کوئی بڑا بلنڈر یاد ہے آفٹر لائک یو بیکیم اے باس, اینڈ اب آپ لیڈرشپ پوزیشن پہ ہیں تب تو, سو بیسکلی فرام فیسنگ اے باس ٹو بینگ اے باس دیر ہیز بین اے ریئلی اسٹرانگ ٹرانزیشن. تو اب بلنڈر ذرا اس والی سائڈ پہ بتائیں ایز اے باس. ایز اے باس ہم یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری آ جاتی ہے, کیونکہ اب آپ کی ٹیم کے بلنڈرز آپ کے بلنڈرز بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ اس طرح کے بہت سارے بلنڈرز ہوئے ہیں ایٹ لیسٹ پچھلے 2.5 سالوں میں, اور ہم بڑے کنزیومر فیسنگ برانڈ تھے. تو ایسی چیزوں میں ان بلنڈرز کو کیسے ٹرن اراؤنڈ کرنا, کس طرح کی آپ کی کمیونیکیشن چلی گئی ہے, کسی کی سینٹیمنٹس ہرٹ ہو گئی کسی کنزیومر کی, تو وہ کیسے اس کو پھر آپ کو ریبٹل دینا, کس طرح سے ایڈریس کرنا, اور کس طرح سے میک شور کرنا, اور اگلی دفعہ 10 طریقوں سے سوچنا کہ ہم ایسی کمیونیکیشن کریں گے تو اس کے کیا کیا ریئیکشنز آ سکتے ہیں. تو آپ اتنی محنت کرتے ہو, بٹ سم ٹائمس آپ کو یہ ہوتا ہے, اور آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بھائی فلاں پرسن میری ٹیم کا اس کے بلنڈر, یہ اس کا بلنڈر تھا. سارے بلنڈرز, دا بک اسٹاپس ایٹ یو. تو اصل چیز یہ ہو جاتی, اصل آپ کا جو چیلنج ہے ایٹ دس پوزیشن وہ یہ ہو جاتا ہے کہ آپ کی ٹیم کی مسٹیکس آپ کی مسٹیک. کبھی کسی کو غلط ڈانٹا؟ غلط تو نہیں ڈانٹا, لیکن ڈانٹا ضرور, اور ڈانٹا بہت لوگوں کو. بٹ میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ آف کورس لیڈر سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں نا, کبھی کسی کو غلط ڈانٹا ہو, بعد میں ریگریٹ کیا ہو, سوری بولا ہو؟ سوری بولا ہے؟ سوری بالکل بولا ہے. سوری بولنے سے میں بالکل نہیں کتراتی ہوں, ایون اگر میں نے جینوئنلی صحیح ریزن کی وجہ سے بھی ڈانٹا ہے. بیکاز وہاں ایک چیز بہت امپورٹنٹ ہے کہ کسی کو ڈانٹنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کو آپ 3rd ڈگری دکھا رہے ہیں اور آپ ان کو ایک کیپٹل پنشمنٹ کی طرف لے کے جا رہے ہیں. ڈانٹنے کا جو مقصد ہے وہ پتہ ہونا چاہیے. اور اگر کبھی آپ نے اپنی اوورلی ایموشنل, اور اس کے ان سب چیزوں کے ریزنز ہوتے ہیں کہ آپ کا ایک فیئر ہوتا ہے کہ اچھا جی ٹھیک ہے برانڈ مس پرسیو نہ ہو جائے, غلط چیز نہ چلی جائے, غلط وقت پہ نہ چلی جائے, غلط کمیونیکیشن نہ ہو جائے. یہی ہے نا, یہ آپ کے اسٹیکس بہت ہائی ہوتے ہیں. بٹ اگر آپ اس کا مقصد اپنی ٹیم کو کمیونیکیٹ نہیں کر سکتے ہیں کہ یہ چیز کیوں آپ نے کی ہے, تو اس کا فائدہ نہیں ہے. تو سوری سے زیادہ اس کا مقصد سمجھانا ضرور امپورٹنٹ ہوتا ہے میرے لیے. اینڈ واٹ آئی لرنڈ اپنے 2.5 سالوں میں واز کہ ایونچولی ہیٹ آف دا مومنٹ میں ہر وقت ڈانٹنے کی ضرورت نہیں ہے, بٹ ان کو یہ ضرور کمیونیکیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا غلطی ہوئی اور اس مسٹیک کی پرائس کیا ہے جو ہم پے کریں گے, اور کیسے ہم آگے وہ اس مسٹیک کو ریپیٹ نہیں کریں. کیونکہ دیکھیں ہمیں جس طریقے سے بڑا کیا گیا ہے, ناٹ ان دا موسٹ آئیڈیل آف دا وے بڑا کیا گیا ہے, گیس لائٹ کر کے تو آپ بڑے ہوئے ہوتے ہیں, آپ صحیح سوچتے نہیں ہیں, صحیح کپڑے پہنتے نہیں ہیں, نتھنگ از کریکٹ اباؤٹ یو. تو بھائی ہمیں تو ہماری جنریشن کو تو بڑا گیس لائٹ کر کے بڑا کیا گیا. اٹس ناٹ دا بیسٹ آف دا ویز ٹو ٹیچ سمبڈی اے لیسن. ان فیکٹ اس سے صرف ریبیلینس پیدا ہوتے ہیں. سو وائل ٹھیک ہے ڈانٹ پڑ گئی, بٹ ڈانٹ کا مقصد میرے لیے بہت امپورٹنٹ تھا کہ ایٹ دی اینڈ آف اٹ مور دین این اپالوجی آئی ایکسپلین ٹو دا پرسن کہ آپ کو آج ڈانٹ کیوں پڑی ہے. اینڈ آئی ہوپ in the future I become a more evolved leader where more than dant I am able to explain to people کہ آپ نے جو آج غلطی کی ہے اس کی پرائس کیا ہے, جو آپ کی جو کمپنی پے کرے گی, اور اس کی اپرچونیٹی کاسٹ کیا تھی. آئی تھنک وہ زیادہ بہتر وے ہے لرننگ کا. سو یا مور دین اپالوجیز اینڈ ڈانٹ آئی بلیو کہ بٹ دیٹس گڈ کہ آپ ایکسپلین لرننگ ہونی چاہیے. یہ بھی اچھی بات ہے کہ آپ ایکسپلین کرتی ہیں, بیکاز موسٹ آف دا ٹائمز لوگ ایکسپلین بھی نہیں کرتے نا. ہاں انفارچونیٹلی آج کی جنریشن کے ساتھ ایسے نہیں کام ہو سکتا. ہمیں تو ڈانٹیں پڑ گئیں, ہمیں گیس لائٹ کر لیا گیا. آئی ڈونٹ تھنک دا وے
ہمیں بڑا کیا گیا پروفیشنلی اینڈ آن دا پرسنل سائڈ از دا وے ہم بڑے. میں اپنے بچوں کو نہیں اس طرح ڈانٹ سکتی. مائی کڈز وڈ نیور لسن ٹو می اگر ان کو ایسے ڈانٹا جائے. اور اپالوجی کرنے سے آپ چھوٹے نہیں ہو جاتے. بٹ آئی ہوپ کہ جب کسی کو ڈانٹا جائے تو آپ ان کو ایکسپلین کر سکیں کہ اس کا مقصد کیا تھا. اس کا ہمیشہ اگر اف اٹ ہیز این آبجیکٹیو تو سامنے والے کو سمجھ میں بھی آ جاتا ہے کہ کیا غلطی تھی اور کیا چیز ریپیٹ نہیں کرنی. غلطیاں از اوکے, میکنگ مسٹیکس از اوکے ان مائی بکس فار مائی سیلف آلسو اینڈ فار ادر پیپل. ایوری ٹائم از ناٹ اوکے. ایبسلیٹلی, دیئر وی گو. اوکے, کبھی فیمیل باس رہی کوئی آپ کی؟ جی جی بالکل تھی. ہاں بالکل تھی. ملٹیپل اوکیزنس میں رہی ہیں. میری پہلی جاب بھی تھی اور میری 2 جابس میں جو آئی یوز ٹو ہیو. اوکے, سو آئی ہیو ہرڈ ناٹ ریئلی گڈ تھنگز اباؤٹ فیمیل باسز. میں خود فیمیل باس فارچونیٹلی میری کوئی فیمیل باس تھی نہیں. سو آئی بین ریئلی لکی ان دیٹ کیس. بٹ میں نے سنا ہے کہ فیمیل باسز آر وے مور ٹاکسک ایز کمپیئر ٹو میل باسز. یا غصہ جلدی آتا ہے یا ایموشنل زیادہ ہوتی ہیں. تو یہ ہم نے سنا ہے, کیا ایسا ہے؟ دیکھیے, آئی فیل کہ ٹاکسسٹی ڈز ناٹ ہیو اے جینڈر. لیٹس جسٹ پٹ اٹ دس وے, ٹھیک ہے نا. سب سے پہلے تو خواتین کے اوپر سے یہ ٹیگ ہٹائیں, ٹاکسسٹی اور خواتین. بیکاز دیکھیے میں بھی ایک فیمیل باس ہوں اور مے بی کوئی یہ بھی کہتا ہو کہ میں بھی ٹاکسک ہوں. مے بی کیا پرابلی بہت سارے لوگ کہتے ہوں گے. جہاں اتنے لوگ ہیں, کچھ لوگ خوش ہوں گے, کچھ لوگ خوش نہیں ہوں گے. بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے دیکھیے یہ لیبلز جو ہیں نا, یہ آئی فیل ریگارڈلیس آف جینڈر ہوتے ہیں ٹاکسسٹی کے. فیمیلز کا پرسپیکٹیو سمجھیں ہم. ایک تو یہ کہ اتنی کم خواتین ہیں ورک فورس میں, ٹھیک ہے. وہ جو بھی کریں گی دیٹ میکس اٹ بریکنگ نیوز, ٹھیک ہے نا. وہ چھینک ماریں گی تو اٹ بیکمس بریکنگ نیوز. وہ جو ہے کسی نئی گاڑی میں آئیں گی تو اٹ بیکمس اے بریکنگ نیوز. ان کی پرسنل لائف میں کیا ہو رہا ہے بیکمس بریکنگ نیوز. دیر آر سو مینی مین اراؤنڈ ورکنگ, وہ بھی باسز ہیں. ہاؤ از اٹ کہ ان کی عادتیں جو ہے ڈونٹ گیٹ ڈسکسڈ ایز آفن. وہ بھی ڈسکس ہوتی ہیں ہالویز میں. اٹس جسٹ دیٹ وہ اٹ ڈزنٹ بیکم یو نو این آئٹم آف اے کانورسیشن بٹوین یو اینڈ آئی, بیکاز بہت سارے ہیں. سو آئی وڈ سے کہ خواتین آر نو ڈفرنٹ فرام مین. بٹ ایک دو چیزیں جو میں نے انڈرسٹینڈ کی اور لرن کی ہیں اباؤٹ فیمیلز, کیونکہ وہ اتنی کم ہیں اور اتنی مشکل سے وہ ان جگہوں پہ پہنچتی ہیں جہاں وہ پہنچتی ہیں. سو دیر مے بی این ایلیمنٹ آف کمپیٹیونیس ان ویمن. اوکے, یہ میں نے ضرور نوٹ کیا ہے. اور کیونکہ وہ ان کے جرنیز تھوڑے سولو ہوتے ہیں, وہ ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے والا جرنی نہیں ہوتا ہے. مین کا جو جرنی ہے نا وہ یہ ہے کہ بیکاز دیر آر مین آل اراؤنڈ, سو آئی تھنک دیر از, اگر جینڈر وائز آپ دیکھیں تو وہ فیمیلز آر مور ڈپینڈنٹ آن مین ہیلپنگ دیم آؤٹ ان دیئر جرنی. بٹ آئی فیل کہ تھوڑا سا یہاں پر اگر ہم تھوڑا کام کر لیں ان ناٹ بینگ کمپیٹیو ود ایچ ادر اینڈ سپورٹنگ ایچ ادر ان دا جرنی, بیکاز اٹس سب کی جگہ ہے ساری, بیکاز وی آر سو ریئر اینڈ سو فیو کہ آئی تھنک ہر فیمیل لیڈر کی اس ملک میں اور دنیا میں جگہ ہے اور ضرورت ہے, بیکاز آف دا ڈائیورسٹی وی برنگ ٹو دا ٹیبل اینڈ دا ڈفرینس ان دا وے ہم جس طرح ہم سوچتے ہیں, جس طرح چیزوں کو اپروچ کرتے ہیں اور نرچر کرتے ہیں. تو ہم نہیں سوچیں گے فیمیلز اور ٹاکسسٹی کو ایک ساتھ. میرا تو یہ کہنا ہوگا. اوکے. اینڈ آپ نے بات کی ویمن ان بزنس اینڈ آلسو بیچ میں آپ نے پیرنٹنگ کی بھی بات کی تھی. بیلنس پہ بات کرتے ہیں, اور جب بیلنس پہ بات کرتے ہیں بڑے مزے کے جواب مجھے ملتے ہیں. لیکن سو اے لاٹ آف پیپل اسپیشلی خواتین آر ویری کیوریس, کیونکہ آج بھی جب میں نے بتایا کہ یار مہوش ولیانی آ رہی ہیں, سو اے لاٹ آف فرینڈس ور لائک یار ان سے پوچھیے گا, اینڈ ایون مائی میل فرینڈس آج دس سے پوچھیے گا کہ گھر اور آفس کیسے مینیج کرتی ہیں, بیکاز یہ ہم مردوں سے تو یہ سوال کرتے نہیں ہیں, رائٹ. لیکن اگر کوئی خاتون باس ہے, سی ای او ہے, اینی وومن ہوز ان بزنس, اس سے یہ سوال ضرور کیا جائے گا. اور میں خود بھی بڑی کیوریس ہوں اس معاملے میں کہ ونس یو پرسوئنگ یور کریئر اینڈ یور ایمبیشیس اینڈ یو ٹرائنگ ٹو گرو ان یور کریئر, پرسنل چیلنجز آتے ہیں, زیادہ آتے ہیں خاتون کی زندگی میں ایز کمپیئر ٹو کسی مرد کی زندگی میں. بالکل آپ ٹھیک بول رہے ہو مہام. اینڈ اس کی کوئی سیکرٹ ساس نہیں ہے. میں آج آئی تھنک دس کویشچن ڈیزروز اے لاٹ آف کریڈٹ ٹو بی گیون ٹو میری فیملی. میری فیملی, چاہے وہ میرے پیرنٹس ان لا ہوں, چاہے وہ آج
I've lost my father, but I have my mother with us. So I would say کہ ایک تو گرینڈ پیرنٹس میں بہت گریٹیٹیوڈ پریکٹس کرتی ہوں اس چیز کے لیے کہ میرے بچوں کو اے ولیج دیو بن ریزڈ بائی اے ولیج اینڈ دا فیکٹ کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا میرے بچے کیسے بڑے ہو گئے از تھینکس ٹو بوتھ سیٹس آف گرینڈ پیرنٹس جنہوں نے بہت ہی امپورٹنٹ رول پلے کیا. اینڈ مجھے آج بھی یاد ہے کہ میری ساس نے بہت ایک اچھی بات کی تھی کہ مہوش جس دن تم کچھ بن جاؤ گی نا بس ایک یہ بات یاد رکھنا کہ دیر واز سمبڈی جو تمہارے لیے تمہاری ایک چیئر لیڈر سائلنٹ چیئر لیڈر تھی جو تمہاری پیچھے سے تمہاری چیزوں کا دھیان رکھ رہی تھی جسٹ سو دیٹ تم جا کے بالکل کھل کے کھیل سکو. اینڈ سو آئی ووڈ لائک ٹو مینشن مائی مدر ان لا. آئی ہوپ وین یو لسن ٹو دس Mom, I'm very, very grateful for all the help and support that you gave me. Lovely. I have a very supportive husband and a very progressive husband. جنہوں نے کبھی مجھے جج نہیں کیا کہ میں جو ہوں کتنا ٹائم کام پہ دیتی ہوں اور میں نے اٹروشس نمبر آف آورس کام کرنے کے لیے میں آئی ایم نوٹوریس. میں بہت So are you a 9 to 5 person? I am not at all a 9 to 5 person. میرے بچوں کو کبھی یقین نہیں آئے گا اگر میں 5 بجے گھر آ جاتی تھی. They would be in shock. So I am not the parent who shows up at 5 p.m. And I believe کہ جو آپ کا کام ہے وہ آپ کی ذمہ داری ہے. Do you face the mom guilt then? I do, and I think سب سے بڑا آنسر میرے بچوں سے لینا چاہیے اس سوال کا کہ میں کتنی اچھی پیرنٹ تھی یا نہیں تھی. بٹ مام میں نہیں کلیم کروں گی کہ میں کوئی ہر چیز میں ہر ڈپارٹمنٹ میں نے جو ہے وہ 100 پوائنٹ اسکور کیے تھے. میں بہت ساری چیزیں کبھی کسی دن ہم اپنے بیٹے کو چھوڑ دیتے تھے اسکول اور پتہ چلتا تھا اس دن اسکول کی چھٹی ہے. سو ویو ہیڈ دوز بلنڈرز. لک پیرنٹنگ بلنڈرز سب کے ہوتے ہیں بٹ واٹ میٹرز از ٹوڈے کیسے بچے آپ کے کس طرح سے ٹرن آؤٹ کیے ہیں. آر دے گڈ پیپل, آر دے گڈ ہیومن بینگس, کیا وہ اچھے انسان ہیں, وہ دوسرے انسانوں کے ساتھ کس طرح سے بیہیو کرتے ہیں. آئی ایم ناٹ شیور اباؤٹ واٹ گڈ اسٹوڈنٹس دے آر بٹ آئی کین ٹیل یو دیٹ دے آر گریٹ ہیومن بینگس وچ مینس کچھ ٹھیک کیا ہے. بٹ اس کا صحیح جواب میرے خیال سے میرے بچوں سے پوچھنا چاہیے کہ میں کس طرح کی ماں ہوں. اینڈ وٹ واز دا پیرنٹنگ, ابھی آپ نے پیرنٹنگ بلنڈر بولا نا, تو وچ واز دی بگیسٹ پیرنٹنگ بلنڈر دیٹ ٹاٹ یو؟ لوگ بھی سیکھیں گے. آئی تھنک کبھی کبھار اس طرح کے انسیڈنٹس ہوتے تھے جیسے ہم بھول گئے بچوں کو اٹھانا, چھوڑنا, غلط دن چھوڑ دیا. سو دوز کائنڈ آف بلنڈرز نہیں لائک سو یہ تو چھوٹی سی چیز ہے نا, یہ تو آپ یہ بڑی لافیبل چیزیں ہیں, آپ ہینڈل کر سکتی ہیں. لیکن کوئی ایسا فیز ویئر یو لرنڈ اے لاٹ کہ یار اوکے پیرنٹنگ میں یہ چیز میں اگر کسی نیو پیرنٹ سے ملوں تو اسے ضرور بتاؤں گی کہ یار فالو دس, جو میں نے غلطی کی وہ تم نہ کرو, کوئی ایسی لرننگ؟ اگین میرے لیے ایز اے فرسٹ ٹائم مدر بہت بڑی لرننگ تھی اباؤٹ پوسٹ پارٹم ڈپریشن, اینڈ اس کے بارے میں مجھے کسی نے نہیں بتایا تھا. اینڈ دس از سم تھنگ, اینڈ اوبویسلی آپ اتنے ینگ ہوتے ہیں وین یو آر اے ینگر پیرنٹ, اس وقت وہ آپ کو چیز جب ہٹ کرتی ہے آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ آپ کو چیز ہٹ کی ہے. اینڈ آئی ایم ویری گریٹفل کہ میں کام پہ واپس چلی گئی تھی. دیٹ واز دا ریکوری فار می. بٹ پہلے چائلڈ کے بعد پوسٹ پارٹم ایکسپیرئنس کرنا اور نہیں پتہ ہونا کہ یہ پوسٹ پارٹم ہے از سم تھنگ آئی وڈ, اینڈ میں پھر مجھے جتنی فرسٹ ٹائم مدرز ملتی تھی آئی وڈ سٹ دیم ڈاؤن اینڈ ڈو ٹاک ٹو دیم اباؤٹ اٹ کہ پلیز بی پریپیئرڈ. اینڈ دا مور پریپیئرڈ یو آر, آئی تھنک اٹ میکس اٹ سلائٹلی لیس پینفل اینڈ اٹ از اوکے ٹو ایکسپیرئنس اٹ. سو دیٹ واز ون لرننگ. دا ادر لرننگز آئی وڈ سے کہ آپ کو ایک اور اپنا ایکسپیرئنس بتاتی ہوں. میں نے پچھلے 6-7 months سے آئی اسٹارٹیڈ پکنگ اپ مائی ڈاٹر فرام اسکول بیکاز دیٹ واز سم تھنگ اے ریکویسٹ واز میڈ. بچوں کی آتی ہیں رینڈم ریکویسٹ کہ آپ کبھی نہیں آتی اسکول سے. اچھا. اینڈ اٹس ویری انٹرسٹنگ ہاؤ یور کڈ از ڈیورنگ ویریئس پارٹس آف دا ڈے. میں اپنی بیٹی کو پک کرنے گئی, شی از ناؤ 13 ماشاء اللہ سے, اینڈ شی واز سپر چیئرفل. واٹر فائٹ ہوئی ان کی ہوگی اپنی شٹل کے اندر, اینڈ ان کو میں نے پک کیا اینڈ آئی واز لائک کہ بیٹا لائک یہ آپ کی جو میں نے یہ سائڈ ہے میں نے پورے دن ایکسپیرینس کی. صبح آپ گرمپی ہوتی ہیں جب میں آپ کو اٹھاتی ہوں, رات میں جب میں آتی ہوں تو آپ اس وقت آپ جو ہے وہ ایک اور برے موڈ میں ہوتی ہیں. یہ کون سی سائڈ ہے؟ اس نے بولا ماما آئی ہیو بن لائک دس
since I was in grade 4, and I was like, really? And did I miss out on all of that? That realization, Maham, hit me very hard کہ میں نے اپنے بچے کا the most cheerful part of the day witness کرنے سے مس کیا. So for me اس دن کے بعد سے میں نے اپنی پریکٹس بنا لی کہ ان کو پک تو میں نہیں کرنے جانا ہے, because that is the part I want to experience of my daughter. So وہ کیا چیز ہے اپنے بارے میں جو پسند نہیں ہے؟ اگر آپ مجھ سے یہ سوال 10-15 سال پہلے پوچھتی تو میں آپ کو ایک لسٹ دیتی. آج میں اس چیز کو بڑا ڈفرینٹلی دیکھتی ہوں مہم. اوکے. سو میں اس سوال کو تھوڑا چینج کر دیتی ہوں. میں اس کو ایسے دیکھتی ہوں کہ وہ کیا گیپس ہیں جو اب میں چاہتی ہوں کہ جس پہ میں کام کروں. سو دیٹس دا وے آئی لک ایٹ مائی سیلف. میں مے بی آپ کو یہ بڑا نارسسسٹک لگے گا, بٹ میں اگر اپنے آپ کو, اینڈ دیز آر تھنگس جو آپ وتھ ٹائم لرن کرتے ہیں, کہ اپنے آپ کو ایز اے غلطیوں کا پتلا مت دیکھیں. یو ہیو ٹو لو یور سیلف. پازیٹیو ری افرمیشنس بہت امپورٹنٹ ہیں, کیونکہ جو چیلنجز آپ کی زندگی میں آتے ہیں نا, ایک تو نارمل نہیں آتے. میری زندگی میں تو کوئی چیلنج نارمل نہیں آیا. تو اگر میں اس کو اس طریقے سے دیکھوں کہ بھائی میں اپنے آپ کو, یہ چیزیں ہیں میرے بارے میں جو میں پسند نہیں کرتی ہوں, تو فرسٹ آف آل یو ہیو ٹو لو یور سیلف. آپ آگے ایک جنریشن بڑی کر رہے ہیں, اگر وہ ان کو ایسے پیرنٹس بڑا کر رہے ہیں جو اپنے آپ سے ہی, اپنے آپ میں ہی ان کو مسئلے ہیں, تو یو ڈونٹ برنگ اپ ویری ہیپی کڈس. اینڈ اگین جنریشن سے ساتھ پچھلے 30 months میں آئی ہیڈ اے ویری امپورٹنٹ اسائنمنٹ وچ واز اے لیڈرشپ اسائنمنٹ. اگر اپنے آپ کو میں اس پوائنٹ آف ویو سے دیکھتی نا ماہم, تو بڑا مشکل ہو جاتا میرے لیے ٹو ایون ریئر, اس پوری ورک فورس کی ریئرنگ بھی میرے لیے مشکل ہوتی. سو میں اس کو ہمیشہ گیپس کیا ہیں اور کیا ایڈریس کر سکتے ہیں. سو آئی تھنک ان ٹرمس آف گیپس میں آئی فیل کہ تھوڑا سا اٹینشن ٹو ڈیٹیل از سم تھنگ آئی ووڈ لائک کہ میں اب واپس آ جاؤں اس کی طرف. میں پہلے بڑی اٹینشن ڈیٹیل اورینٹیڈ ہوتی تھی. پچھلے کوئی 2.5-3 سالوں میں ذرا ہسلر ٹائپ بن گئی ہوں, اینڈ آئی ڈونٹ گیو اٹینشن ٹو دا اسمال ڈیٹیلز, اینڈ سم ٹائمس آپ بڑا مس آؤٹ کرتے ہیں. اینڈ اسی کا ایک ایکسٹینشن جو میں اپنے اندر دیکھتی ہوں یہ کہ سم ٹائمس آئی ڈونٹ لیو ان دا مومنٹ. ٹھیک ہے, آگے کی بہت سوچنا ہوتا ہے, اور پیچھے کا جو ہے وہ پیچھے کی اپنی ریفلیکشن بہت زیادہ ہوتی. سو فیوچر کی کنسرنز اینڈ پاسٹ کی ریفلیکشنز اتنا زیادہ مائنڈ اسپیس آکیوپائی کر جائیں کہ آپ کا جو مومنٹ ہے وہی لاسٹ ہو جائے. آئی تھنک دس پرہیپس از دا سنگل بگیسٹ گیپ آئی ووڈ لائک ٹو ورک آن ان مائی سیلف. اینڈ سو از اٹ بیکاز آپ کوئک ڈیسیجن لینے ہوتے ہیں ایز اے لیڈر آپ کو, تو دیر آر ٹائم جب آپ ڈیٹیل پہ اٹینشن دینا مس کر جاتے ہیں, یا پھر آپ مومنٹ کو جینا بھی مس کر جاتے ہیں. اچھا, یہ ایک پرسنالٹی ٹریٹ ہوتا ہے. آئی ڈونٹ نو واٹ اٹس کالڈ, بٹ آئی ہیو آلویز بن سمبڈی جو بہت آگے کی سوچتا ہے. آج سے 2 سال بعد کیا ہوگا, آج سے کوئی 6 مہینے بعد کیا ہوگا, چاہے وہ میری پرسنل پلاننگ ہو, وہ ساری جو چیزیں ہیں نا, وہ ایوری تھنگ ریوالوز اراؤنڈ کہ یہ پلان کیا ہوگا, اس کا پلان بی کیا ہوگا, یہ فیل ہو گیا تو کیا کریں گے. اس پہ بہت زیادہ سوچ لگانا جو ہے وہ, اینڈ آئی تھنک وہ ایک اسٹرینتھ بھی میں اس کو کنسیڈر کرتی ہوں, کیونکہ اس سے میری ڈیسیشن میکنگ بڑی آسان ہو جاتی ہے. اوکے. میں کسی بھی چیز کو آئی کائنڈ آف اسٹاپ مائی سیلف فرام اوور تھنکنگ. میں ڈیسیشن لے لیتی ہوں. اس ڈیسیشن کے ساتھ آگے اب آپ کے ساتھ کیا ہونا ہے, یو رن ود اٹ. سو آئی بلیو ان ٹیکنگ اے ڈیسیشن اینڈ میکنگ اٹ ورک. دیر از نو فیٹ, نو سچ تھنگ ایز فیٹ, دیر از نو سچ تھنگ ایز سرکمسٹانسز. آئی تھنک تھنگز آر 70 to 80% ان یور ہینڈس, کہ آپ جب کوئی ایک فیصلہ لیتے ہو ٹو میک دیٹ ڈیسیشن ورک فار یور سیلف. میں اس اسکول آف تھاٹ پہ فرملی ہوں کہ ڈیسیشن لے لینی چاہیے, اور پھر اس ڈیسیشن کو آپ یو میک اٹ ورک فار یور سیلف. یار میں بہت آپ سے ریلیٹ کر پا رہی ہوں پچھلی 2 چیزوں میں, کیونکہ آپ نے کہا کہ آئی ایم انیبل ٹو لیو ان دا مومنٹ. میرے ساتھ یہی رہتا ہے, اور ابھی تک میں نے تو فکس نہیں کیا, تو میں آپ سے ٹپس لوں گی اس پہ. اینڈ آلسو اس سے پہلے آپ نے 2 چیزیں بولی تھی نا, آئی ایم انیبل ٹو لیو ان دا مومنٹ, اینڈ واٹ آر دی ادر تھنگ یو سیڈ؟ کمپلیٹلی فورگاٹ کیا بولا تھا میں نے, یہاں پہ ریمائنڈ کر کے دیکھیں. اٹینشن ٹو ڈیٹیلز. اٹینشن ٹو سو
پیئنگ اٹینشن ٹو ڈیٹیلز از آلسو سم تھنگ دیٹ آئی مس آؤٹ, کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ جلدی کرنا ہے, یہ بھی کرنا ہے, یہ بھی کرنا ہے, یہ بھی کرنا ہے, وین یو ہیو اے لاٹ آن یور پلیٹ اینڈ آئی فیل بیکاز مجھے ہسل پہ کافی ساری چیزیں خود کرنی ہوتی ہیں, تو میں بہت چیزیں مس کر جاتی ہوں. آئی ڈونٹ پے اٹینشن ٹو ڈیٹیلس. از اٹ بیکاز کہ آپ کم کام کریں, اچھا کام کریں, یو شوڈ بی پرائرٹائزنگ کوالٹی اوور کوانٹٹی, از اٹ سم تھنگ لائک دیٹ؟ اچھا مام, آئی ڈونٹ نو اباؤٹ یو بٹ میرے پاس یہ آپشن نہیں ہوتی کبھی کبھار. میرے پاس چیزیں بہت ساری آ جاتی ہیں تو میرے پاس اس وقت اسکپ کرنے کا آپشن ہی نہیں ہے کا آپشن ہوتا نہیں ہے. بٹ دیٹ واز سم تھنگ آئی یوز ٹو انجوائے اے لاٹ. جب میں اپنی بینکنگ ڈیز کی ہی بات کروں گی, کیونکہ میرا جو فیلڈ آف ایکسپرٹیز تھا وہ پروجیکٹ فائنانسنگ, ڈیٹ فائنانسنگ, اسٹرکچرڈ فائنانسنگ, انفراسٹرکچر کو دیکھنا, اس میں آپ کی قابلیت ہی اس طریقے سے دیکھی جاتی تھی کہ آپ کتنے ڈیٹیل اورینٹیڈ ہیں, کتنی آپ نے جو ہے چھوٹی چھوٹی چیزیں مس کی. سو لیٹلی جو ریٹیل سیکٹر تھا, ریٹیل سیکٹر ہے ہی اتنا فاسٹ پیسڈ اور ڈسیشنز جلدی جلدی لے لینی ہوتی ہیں. کبھی کبھار میں جب کبھی کبھار نہیں, اکثر انفیکٹ میں ڈرافٹس دیکھتی تھی, جس طریقے سے پریس ریلیزز جاری ہیں یا جس طریقے سے ہم چیزیں لکھ رہے ہیں, پرہیپس بورڈ میں کیسے پریزنٹیشن ہو رہی ہے. آئی ووڈ ہیو 10 تھنگس ان مائی ہیڈ کہ اس کو ایسے کر لیتے ہیں, ایسے کر لیتے ہیں, بٹ ہم سب اتنے بزی ہوتے تھے کہ وہ جو ایک دل میں ایک خواہش رہ جاتی تھی کہ اس کو تھوڑا اور ڈیٹیل اورینٹیڈ, اس کو یہ اسپیکٹ سے دکھائیں. سو جو دیٹ ڈیٹیل اورینٹیڈ پرسن ان می ہیڈ ٹو ٹیک اے بیک سیٹ فار دا لاسٹ 3 odd years, کہ کیونکہ کام جلدی کرنا ہوتا تھا اور اس کام کی اسپیڈ زیادہ میٹر کرتی تھی رادر دین وہ کام 100% اس پرفیکشن اس آؤٹ پٹ کا دکھے جیسا کہ آپ بینکنگ ڈیز میں یوز ٹو تھی اپنی آڈینس کو دکھانا. اوکے, اینڈ ور یو آلویز اے کوئک ڈیسیژن میکر؟ I have always been, for as long as I remember, I have always, and I've taken some very interesting decisions in my life, اور وہ decisions سب کو سمجھ نہیں آتی تھی ایٹ دیٹ پوائنٹ. بٹ ان ڈیسیشنس کو اون کرنا اور ان ڈیسیشنس کو ٹو میک اٹ ورک فار یور سیلف, وہ میرے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتا تھا کہ اب یہ ڈیسائڈ کر لیا نا, اون کرو, اون اٹ, میک اٹ ورک فار یور سیلف. اینڈ کوئک ڈیسیژن میکرز کیا وہ لوگ ہوتے ہیں جو غلط فیصلے سے ڈرتے نہیں ہیں؟ کیونکہ جو سوچتا ہے بہت کہ یار غلطی نہ ہو جائے, وہ کوئکلی ڈیسیژن بھی نہیں لیتا, اینڈ مے بی دیٹ از دا فیئر دیٹ میکس یو پروکیسٹینیٹ. از دیٹ سو؟ پرہیپس اگین میں تو اپنے آپ کو میں بہت میں گریٹیٹیوڈ اس چیز کے لیے شو کرتی ہوں کہ آئی ہیو بن بلیسڈ. میں اس کو بلیسنگ کنسیڈر کرتی ہوں دیٹ آئی ایم ایبل ٹو ڈیسائڈ کوئکلی. You have never been afraid of making wrong decisions, na? I have not been afraid of making a decision. Let's just put it this way. Decisions could be wrong. It's just that, some of us are used to the fact کہ ہر چیز جو ہے وہ اسٹارز الائنڈ ہوں, وہ پرفیکٹ سن سیٹ ہو رہا ہو یا پرفیکٹ سیٹنگ ہو جس کے اندر میں یہ ڈیسیشن لوں. لائف انفارچونیٹلی باہم ایسی نہیں ہے. لائف آپ کو نہ اتنا وقت دیتی ہے, نہ اپرچونیٹیز اس طریقے سے فیچر ہو کے آپ کے لیے آتی ہیں. ہاؤ یو کائنڈ آف پوزیشن اٹ آل, اور یو کائنڈ آف آپ اس کی ویزیبلٹی کس طریقے سے گین کرتے ہیں, یا آپ اپنے دماغ میں کیا سوچتے ہیں کہ میں اس کو پھر آگے بناؤں گی کیسے ٹو ورک فار مائی سیلف. آئی تھنک دیٹس دی آرٹ. اینڈ سم ہاؤ آئی فیل کہ کہیں نہ کہیں جو ہے نا میں نے یہ ڈیسائڈ کر لیا کہ اس آرٹ کو ماسٹر کرنا ہے, ڈیسیشن لے کے ٹو میک اٹ work for yourself. And do not regret any decision that you make. Regrets, آپ بڑی سرپرائز ہوں گے کہ جن چیزوں کو جو میں نے ڈیسیشنز لیے ہیں کہ کبھی کبھار لوگوں نے مجھے کویشچن بھی کی میری سینٹی. اینڈ اسپیشلی جب میں نے الکرم کو سائن اپ کیا تھا اس وقت میرے پاس کچھ اور آپشنز بھی تھیں, اور اگر وہ آپشنز جو لوگ سنتے ہیں وہ کہتے ہیں یو آر آؤٹ آف یور مائنڈ ٹو ہیو چوزن الکرم. بٹ میں آپ کو آج بھی یہی بولوں گی کہ میرا پاتھ ڈفرینٹ ہوتا اگر میں نے وہ چوائسیز کے لیے آپٹ کیا ہوتا. اور وہ چوائسیز بھی غلط نہیں تھیں, بائی دا وے بڑی اچھی چوائسیز تھیں کچھ, اور میرا پاتھ کچھ ڈفرینٹ ہوا جب میں نے الکرم چوز کیا. اور اس میں میری لرننگز, میرے لیے لیسنز کچھ چھپے ہوئے تھے جو شاید, تو وہ ڈیسائیڈڈ تھا کہ اگر میں وہ پاتھ لوں گی تو میں یہ لیسنز لرن کروں گی. میں تو بڑی گریٹفل ہوں کہ میں نے پھر بھی, ہاں کچھ تھوڑے بہت ہیں کیونکہ کچھ اچھی تھیں اپرچونیٹیز جو میں مینشن نہیں کروں گی نام, بڑے اچھے انسٹیٹیوشنس تھے. بٹ میں یہ ضرور بلیو کرتی ہوں کہ آپ کا ایک ایونچوئل پاتھ لکھا ہوا ہوتا ہے, اینڈ پرہیپس اس پاتھ پہ چل کے جانے سے
میرے لیے کچھ اور الگ طریقے کے دروازے اور الگ طریقے کی ٹوڈے دا پرسن آئی ایم, دا میوش آئی ایم آفٹر 2.5 years از ناٹ دا میوش آئی واز وین آئی ہیڈ آل دوز آپشنس. تو میں یہ ضرور گریٹفل ہوں کہ چلیں اس پاتھ پہ چل کے میں نے بہت کچھ سیکھ لیا اینڈ آئی ایم اے ڈفرنٹ پرسن. دیٹ شوز دیٹ یو ہیو اے گروتھ مائنڈ سیٹ. اینڈ ایبسلیوٹلی. دا نیکسٹ کویشچن از واٹ آر دا سائنس آف گروتھ مائنڈ سیٹ؟ جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان کی ہیلپ کے لیے بتائیں. اچھا, مجھے میرے پاس کوئی اس کے لیے کوئی فارمولا چیٹ شیٹ نہیں ہے, بٹ میں کس طریقے سے آپریٹ کرتی ہوں, پرہیپس اف دیٹ ہیلپس ٹیل یو, بیکاز آئی ڈو فیل کہ کچھ حد تک میرا مائنڈ سیٹ گروتھ مائنڈ سیٹ ہے. دا فیکٹ کہ جب کوئی چیلنج آتا ہے تو اس پہ سر پکڑ کے نہیں بیٹھ جاتی. رونے کے لیے ٹائم ہی نہ ویسٹ کرو. ٹائم ویسٹ نہیں کرو, اور اس کو ایک تو یہ کہ آئی ایم اے فرم بلیور کہ پرابلم کی سلیوشن کی بات کرو. پرابلم کے اوپر جو ہے نا وہ ڈسکشن کے اوپر تھوڑا ٹائم کم اسپینڈ کرنا ہے, اور وہ سالو کیسے ہو سکتا ہے. اب تو ہو گیا, اب تو کوئی چیز آ گئی, اب چیلنج آ گیا, اب اس چیلنج کو اوور کم کیسے کرنا ہے. اور میری جو یہ میری جرنی پچھلے 14 سال کی لرننگ ہے. یہ چاہے میں جب میں بینک الفلاح میں بھی تھی, کیونکہ اٹ واز اے ویری ینگ انویسٹمنٹ بینکنگ آؤٹ فٹ, اور ہماری ٹیم بھی چھوٹی تھی اور تھوڑا سا انڈر ڈاگ ٹائپ کا تھا بینک, کیونکہ بینک بڑا تھا لیکن فرسٹ ٹائمر تھی انویسٹمنٹ بینکنگ ٹیم, تو لوگ کمپٹیشن میں ذرا آپ کو سائڈ لائن کر دیتے تھے اور بڑی ڈیلوں میں نہیں آتے تھے. اگر میں اس کو ایٹ دیٹ پوائنٹ ایز اے چیلنج دیکھتی کہ یار ہم تو کبھی بھی نہیں آ سکیں گے آگے, تو شاید میں صرف اور صرف آئی ووڈ ہیو پلیڈ دا وکٹم. سو دا تھنگ دیٹ آئی اینڈ مائی ٹیم ورکڈ ٹوگیدر آن آلویز واز کہ اچھا چلو یہ پرابلم آ گئی, اس کو سالو کیسے کرنا ہے. اینڈ وی وڈ سٹ اراؤنڈ دا ٹیبل, somebody اور دی ادر, کسی نہ کسی کے پاس اس کا ایک سولوشن ہوتا تھا, یا لوگ اپنے 4 مشورے دیتے تھے, اور پھر ہم اس چیز کو امپلیمنٹ کرتے تھے اور اسٹریٹجائز کرتے تھے. اور یہی چیز میں نے کیری آن کی ان دا سکسیسو ایئرز, اینڈ آئی فیلٹ کہ اس سے مجھے بڑا فائدہ ہوا. میں نے اگر کوئی چیلنج بھی آ رہا تھا, انسان تھک ضرور جاتا ہے کہ اچھا اوکے کبھی تو چیلنج فری لائف ہو, بٹ اس کا ایک بہت بڑا آؤٹ کم یہ تھا کہ ہر چیلنج کچھ نہ کچھ سکھا کے گیا, کچھ نہ کچھ آپ کو سکھا کے گیا. So I think the point is do not have a victim mindset, right? And the approach that you have when you face a problem, and how do you witness this. آپ اس کو ایز اے چیلنج ویو کر رہے ہو یا اس کو ایز این اپرچونیٹی ویو کر رہے ہو. ہم اس میں کوشش کرتے تھے کہ کچھ نہ کچھ اپنے لیے اپرچونیٹی نکال دیں, rather than every change. Always remember, ہر چینج جو ہے نا is indicative of some kind of an opportunity or the other. And اسی لیے میں چاہے ایڈورس چینج ہو, زیادہ تر چینجز آپ کی زندگی میں پہلا جو ریئیکشن ہے وہ ایڈورس ہی ہوتا ہے. تو چینجز آر نیور مینشنڈ ایز پازیٹیو چینجز. چینج ہمیشہ جو ہے وہ ایک نیگیٹیوٹی کو ہی انڈیکیٹ کرتا ہے, بٹ اسی ٹرم کو اگر آپ ایز این اپرچونیٹی کی طرح دیکھنا شروع کریں, آئی فیل کہ اٹس ویری لبریٹنگ, بہت فریئنگ. دس دا تھاٹ آف ہاؤ یو لک ایٹ اے چینج ایز این اپرچونیٹی اتنا لبریٹنگ ہے, کبھی ایکسپیرئنس کرنا, ٹو تھنک اباؤٹ اٹ ڈفرینٹلی. اینڈ میرے لیے یہ بڑا فریئنگ ایکسپیرئنس رہا ہے. سو آئی فیل دیٹس دا بگیسٹ سائن آف اے گروتھ مائنڈ سیٹ. اینڈ ٹو آلویز بی کیوریس. دیکھیں آئی وش ہم اپنے بارے میں کہہ سکتے کہ وی آر اے 360 ڈگری کریچر اور ہم نو اٹ آل ہیں. ہم نہیں ہیں نو اٹ آل. ہم اپنے بچوں سے بھی سیکھتے ہیں. میں کبھی اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھی ہوں, آئی لرن سم تھنگ ٹیکی فرام مائی کڈس. میرے بچوں کو بہت ساری ایسی چیزیں آتی ہیں جو میرا دماغ وینچر بھی نہیں کرتا ان تھاٹس کی طرف. اینڈ یو لرن سم تھنگ فرام ایچ اینڈ ایوری پرسن اراؤنڈ یو. اگر آپ نے یہ بات امبریس کر لی نا کہ یو آر ناٹ اے نو اٹ آل, اینڈ وہ کیوریوسٹی اپنی الائیو رکھی, آئی فیل دیٹس آلسو اندر سائن آف گروتھ مائنڈ سیٹ. ہر وقت انسان کے پاس پیشنس نہیں ہوتی ٹو بی کیوریس, ٹو ٹرائی اینڈ گیو دا اپرچونیٹی کہ آپ کے ساتھ والا کیا سوچ رہا ہے. ہر وقت اچھی اور کنسٹرکٹیو تھاٹس نہیں آتی ہیں آپ کے سراؤنڈنگ سے, بٹ یو ول بی امیزڈ. کبھی پوچھ کے دیکھیں, کسی چھوٹے بچے کو بھی پوچھ کے دیکھیں, اور کوئی پرسن جو آپ سے بہت ڈفرینٹ ہے اس کو بھی پوچھ کے دیکھیں وہ کیا سوچ رہا ہے, اس کی زندگی میں کیا, اور یو ول لرن سم تھنگ اباؤٹ. کیوریوسٹی ٹیچز یو اے لاٹ. Lovely, lovely. So I'm sure you must have been a very good recruiter as well when it comes to, let's say, hiring or building a team of yours. This is the question that I ask to every person who comes to my podcast, that what are the
ریڈ فلیگس یو سی ان اے کینڈیڈیٹ وین ایور یو انٹرویو. چلیں آج تو آپ انٹرویوز شاید نہیں کرتی ہوں, بٹ جب بھی آپ اپنی ٹیم بلڈ کرتی رہی ہوں گی تو آپ نے کیا چیزیں ایسی دیکھی ہیں جو آپ کہتی ہیں یار ایسے بندے کے ساتھ تو میں کام ہی نہیں کروں گی یا کبھی ہائر ہی نہیں کروں گی؟ تو مام یو وڈ بی امیز ٹو نو کہ میں بہت انٹرویوز لیتی ہوں. میں ایکچولی صرف اپنی لیڈرشپ ٹیم پوٹینشیلس کے نہیں لیتی تھی, میں ان کے N-2 پہ بھی جاتی تھی انٹرویوز کے, جسٹ آؤٹ آف کیوریوسٹی ٹو سی کہ کیا کوالٹی آف potential employees, what kind of talent is out there in the market, to learn from them also. Okay. تو a big part جو میرے انٹرویوز کا ہوتا تھا was also to learn from the candidate کہ باہر مارکیٹ میں how are people working, operating, وہ کیسے آپریٹ کرتے ہیں. یہ انٹرویوز بڑے ٹو وے ایکسپیرینس ہوتا ہے. یہ گون آر دا ڈیز کہ لوگ اتھارٹیرین ہو کے کہتے تھے جی ہم ہائر کر رہے ہیں, تو میرے خیال سے تو اٹس اے کانورسیشن. سو مجھے تو یہ ٹرم انٹرویو بھی نہیں اچھا لگتا ہے, بڑا جو ہے وہ آئی فیل اٹس اے ویری آرکائک وے آف لکنگ ایٹ اٹ. آئی کنسیڈر اٹ اے کانورسیشن. بٹ واٹ آر دا ریڈ فلیگس؟ کچھ تو ہوں گے. دیکھیے ریڈ فلیگز جو ہے نا وہ سم پیپل ہیو اے ویری گڈ وے آف کورنگ دوز ریڈ فلیگس. تو انلیس آپ کے پاس ایک کرسٹل بال ہے اور آپ کو نظر آ رہا ہے کہ آگے جا کے یہ سچویشن اور یہ پرسن کیسے پلے آؤٹ کرے گا, 100% سکسیس ریٹ نہیں ہوتا ہے. دیر آر سم مسٹیکس دیٹ یو آلسو میک ان ہائرنگ, so long as you keep learning from those mistakes. But میں اپنا ویلیو سیٹ کے ساتھ میچ ضرور دیکھتی تھی, چاہے اور N-2 تک یہ میرے لیے امپورٹنٹ ہوتا تھا کہ کمٹمنٹ ٹو ورک, ویلیو سیٹ. میرے ایک سرٹن ویلیو سیٹ ہے جو کہ ایٹ لیسٹ وین آئی واز ایٹ الکرم دیٹ واز ویئر یو نو سب سے زیادہ امپیکٹفل ہائرنگس میں نے کی. میں نے انویسٹمنٹ بینکنگ میں بھی رہتے ہوئے بہت ساری امپیکٹفل ہائرنگس کی. اینڈ سم ہاؤ تو میں آپ کو دونوں کا بتاتی ہوں اپنے ایکسپیرینسز کا. جب میں بینک الفلاح میں تھی دیٹ واز وین آئی تھنک آئی ڈیڈ اے ملٹیٹیوڈ آف ہائرنگس. جو اس میں نے ایک سب سے بڑی بات سیکھی تھی, میرے لیے ایک امپورٹنٹ ایتھوس تھا کہ گاسپ مانگرز نہیں ہونے چاہیے میری ٹیم میں. ٹھیک ہے, یہ چیز. اور کیونکہ بینکنگ میں رہتے ہیں تو بس ایک دوسرے سے فون پہ ایک گپیں لگ رہی ہیں, جی میرا باس یہ کر رہا ہے, الفلاح میں یہ ہو رہا ہے, تو جی UBL میں یہ ہو رہا ہے, تو جی سٹی میں یہ ہو رہا ہے. وائل دوز تھنگز آر اوکے, بٹ ایک پوائنٹ کے بعد باتیں ڈسکلوز کرنا ٹو گاسپ اباؤٹ یور ٹیمز, دا انر سرکل واز اے نو ان مائی بکس. سو واٹ آئی یوز ٹو ڈو واز, بینک الفلاح میں میرا ایک انسیڈ رول تھا کہ میں انویسٹمنٹ بینکنگ فریٹرنیٹی سے ہائرنگ نہیں کرتی تھی. سو آئی ووڈ ہائر فرام آؤٹ سائڈ دا انویسٹمنٹ بینکنگ فریٹرنیٹی. تو میرے پاس ٹیلنٹ بھی بڑا انٹرسٹنگ آتا تھا. کبھی میں نے رسک میں سے ہائرنگ کی, تو کبھی میں نے جو ہے وہ مینجمنٹ ٹرینیز ہائر کیے. اینڈ آئی ہیڈ اے ویری ڈائیورس اینڈ اے ویری لائک مائنڈیڈ ٹیم. اچھا, ہماری ٹیم بڑی کوہیسو اور لائک مائنڈیڈ تھی, تو بیکاز میری ہائرنگ فلاسفی تھوڑی ڈفرینٹ تھی فرام مائی ادر کولیگز ان انویسٹمنٹ بینکنگ. اور ایک سب کو پتہ تھا کہ میوش اپنے فیلو انویسٹمنٹ بینکنگ ٹیمز میں سے ہائرنگ نہیں کرتی. تو یہ ایک پیکولیرٹی تھی, بٹ آئی فیلٹ کہ کچھ چیزیں امپورٹنٹ ہوتی کہ ٹیم کو کوہیسو رکھنا میرے لیے بہت امپورٹنٹ تھا. اور جس کے لیے میرے لیے امپورٹنٹ تھا کہ اگر اس میں اگر یہ جیسے آپ نے ٹاکسسٹی کی بات کی, آئی فیل کہ گاسپ آفٹر اے سرٹن لیول ایڈس ٹو ٹاکسسٹی. گاسپ ہونی چاہیے, پتہ ہونا چاہیے آپ کو مارکیٹ میں کیا ہو رہا ہے, بٹ وین اٹ انٹرز دا ریلم آف اٹیکنگ پرسنل اٹیکس اٹ بیکمس ٹاکسک. تو میرے لیے ایک ریڈ فلیگ یہ ہوتا تھا بینکنگ ڈیز میں, فائنینشیل سیکٹر ڈیز میں. وین آئی واز ایٹ الکرم میرے لیے سرٹن ویلیوز تھیں وچ آئی فیلٹ کہ ور نیڈیڈ بائی دا کمپنی, اسپیشلی ان ٹرمز آف جس لیول آف کمٹمنٹ سے ہمیں کام کرنا تھا اس برانڈ کے لیے. برانڈ کو بہت ضرورت تھی پرسنل کمٹمنٹ کی بھی. اینڈ میں یہ نہیں بول رہی ہوں کہ میں نے کہ لوگ جو ہے وہ اپنا جو ہے سارا پرسنل ٹائم اس کی طرف گنوائیں, لیکن آپ کو انٹرویو میں یہ سینس آ جاتا ہے کہ ہو از ان اٹ فار اے BAU پوزیشن اینڈ ہو از ان اٹ فار دا چیلنج اینڈ ٹو بی اے بٹ مور پیشنیٹ. اینڈ آئی ایم اے ویری پیشنیٹ پرسن مائی سیلف. دس opportunity to make it work, to make Alkaram work, the brand do better, was a personal goal also. It was not because I was being paid to do the job. Mere liye it was much more than just a role. And so this was something یہ میں ویلیو سیٹ کا میچ ضرور دیکھتی تھی انٹرویوز میں. اور جہاں مجھے وہ دکھ جاتا تھا, اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم نے ہائرنگس کی جہاں پر ہمیں نہیں وہ ویلیو سیٹ دکھا, بیکاز دس از ویری ریئر ٹو فائنڈ آلسو. بٹ میں وہ ضرور کیوریسلی ڈھونڈتی تھی اپنی کانورسیشنز میں لوگوں کے ساتھ
کہ وہ کتنے کمیٹیڈ ہیں. اور لوگ پیپل آر یو ول بی سرپرائز ٹو فائنڈ کہ لوگ اس کانورسیشنس میں دیر بہت سارے ان کے گیو اویز ہوتے ہیں, بتا دیتے ہیں, پتہ چل جاتا ہے آپ کو. اچھا. اور انفارچونیٹلی ہر وقت آپ کو ویلیو سیٹ ملتا بھی نہیں ہے, بٹ میرے لیے وہ ریڈ فلیگس ہوتے تھے, اور آگے پتہ بھی چلتا تھا پھر آگے جا کے کہ ان لوگوں کو لے لیا ہم نے, بٹ وہ ریڈ فلیگس جو ہے وہ ورک آؤٹ دکھ رہے ہیں. اوکے, سو آپ کا فائنانس کا بیک گراؤنڈ ہے, ایک سیگمنٹ ہے پرسنل فائنانس کا جو بہت انٹرسٹنگ ہے اور ینگ پروفیشنلس کے لیے بہت ضروری ہے, تو وہ میں نے ایڈ کیا ہے. آئی مین دیر از اے لاٹ پرسنل فائنانس پہ وچ ون کین لرن فرام یو, بٹ آپ کی جو ہے سب سے بڑی لرننگس کیا رہی ہیں فائنینشیل انڈیپینڈنس پہ؟ وہاں سے شروع کرتے ہیں. دیکھیے, آئی فیل کہ ہمارا جو سوشل کانسٹرکٹ ہے وہ بڑا سپرفیشیلٹی اینڈ ویزیبلٹی ڈریون ہے, کہ آپ سوشلی آپ جو ہے وہ کس طرح کے گھر میں رہ رہے ہیں, کیسی گاڑی چلا رہے ہیں, کس طرح کے کپڑے پہن رہے ہیں. اینڈ آئی فیل اے لاٹ آف اس گیٹ کیریڈ اوے ود دیٹ. اینڈ اس سینس میں آئی فیل کہ ایک صاحب ہوتے ہیں جن کا نام ہے وارن بفے, وہ ہم سب کو, اگر ہم تھوڑا بہت بھی, میں یہ نہیں بول رہی ہوں ان کی وہ بڑی کمپلیکیٹڈ ان کی انویسٹمنٹ فلاسفیز بھی ہیں, تو وہ تو ابھی سائڈ پہ رکھیں. صرف اور صرف ان کا زندگی کی طرف اگر اپروچ آپ دیکھ لیں کہ وہ کتنی ایک لو کی سی کار ڈرائیو کرتے ہیں, کتنے ایک ہمبل سے گھر میں رہتے ہیں, اور اپنی ویلتھ کو وہ کس طریقے سے ٹریٹ کرتے ہیں. دیٹ کائنڈ آف شوز یو دیر از اے لاٹ آف لرننگس فرام دیر. ایک تو یہ کہ اف یو گیٹ مائی ڈرفٹ کہ ہر چیز جو کما لی ہے وہ آج خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سب سے پہلے تو یہ اپنے آئی تھنک ہماری آج کی جنریشن اور کل کی جنریشن ہو ایور اٹ از نیڈس ٹو ریئلی انڈرسٹینڈ, بیکاز کہیں میں پڑھ رہی تھی کہ جین زی انفارچونیٹلی ول بی دا فرسٹ جنریشن جو کہ شاید کبھی گھر نہیں اون کر سکیں گی بیکاز آف ان کی بائنگ, اسپینڈنگ اینڈ ارننگ ہیبٹس, جو بھی ان کا ایک لائف اسٹائل اور اسٹرکچر ہے. سو آئی تھنک یہ تو ہماری ایک اپ کمنگ جنریشن کے لیے آلریڈی ایک سیٹ آؤٹ ہو گیا چیلنج, کہ پرانی جنریشن گھر لے سکتی تھی, گاڑیاں لے سکتی تھی, تو اگر آج کنزیومرزم ہی اتنی ہو گئی ہے تو سب سے پہلا چیلنج تو ہمارے لیے یہ ہے ہاؤ ٹو ان دس کائنڈ آف وین یو سراؤنڈیڈ بائی دس کائنڈ آف این انوائرمنٹ, تو اس انوائرمنٹ کے اندر آپ سیونگ کیسے کریں گے. یو مین سارٹ آف کمپٹیشن, یا کہہ لیں کہ سوشل میڈیا انفلوئنس ایک طرح سے کہ اس کے پاس ہے تو میرے پاس کیوں نہیں ہے والا مائنڈ سیٹ, اس کی وجہ سے ہم سیو نہیں کرتے. اینڈ آئی فیل دیٹس اے بٹ آف پاورٹی مائنڈ سیٹ, بیکاز اگر آپ کہیں پڑھیں تو پور پیپل اسپینڈ آن کنزیومرزم اینڈ رچ پیپل انویسٹ ٹو گرو, رائٹ. تو ایک تو یہ کہ اگر ٹڈ بٹس میں میرے لیے یہ لرننگ بہت امپورٹنٹ ہے. سو I don't believe in driving the best car, even if I can afford it. I don't believe in owning the biggest house, even if I can afford it. I think living within means and determining کہ آپ کی financial needs آج کتنی ہیں, آج سے 2 سال بعد کتنی ہوں گی, and simple time value of money کو بھی سمجھنا کہ بھائی آج جو آپ کا جو پیسہ ہے وہ 2 سال بعد اس کی ویلیو شرنک ہو جائے گی, because money loses value if it's not put into useful avenues. یہ سب باتیں جو ہے نا, یہ آئی تھنک, بٹ سب سے پہلے اپنا ایتھوس ڈیفائن کر لیں کہ بھائی آپ کو سیو کیوں کرنا ہے, آپ کے لائف میں آبجیکٹیوس کیا ہیں. سو آئی تھنک یہ چیزیں جو ہے نا, یہ میرے خیال سے بڑی ایک آپ کو میننگ فل ڈائریکشن کی طرف لے کے جاتی ہیں جب آپ اپنا ایتھوس ڈیفائن کر لیتے ہیں کہ میری میڈیم ٹرم آبجیکٹیوز یہ ہیں, میرے لانگ ٹرم آبجیکٹیوز یہ ہیں. اینڈ دین ونس یو اسٹارٹ یو انڈرسٹینڈ اینڈ یو آر اوکے کہ بھائی مجھے سیو کرنا ہے, اس کے بعد آپ دیر آر سو مینی ایونیوز جہاں آپ سیو کر سکتے ہیں. بٹ لانگ اسٹوری شارٹ, فائنینشیل انڈیپینڈنس از دا بگیسٹ گفٹ یو کین گیو ٹو یور سیلف. سو انویسٹمنٹ پہ آپ نے بات کی, انویسٹمنٹ ٹپس بتائیں ینگ پروفیشنلز ہو آر واچنگ یو, ہاؤ ون کین اسٹارٹ. دیکھیں آپ یہ دیز آر دیئر, یو کین گوگل دیم آلسو. آئی ووڈنٹ گو انٹو ڈیٹیلس, بٹ دیکھیں جتنے آپ ینگ ہیں اتنا ہی آپ جو ہے وہ گروتھ اورینٹیڈ انویسٹمنٹ ایونیوز میں جا سکتے ہیں.
things like stock market. Don't shy away from those investments کیونکہ بڑھاپے میں یہ انویسٹمنٹس نہیں ہو سکتی. بڑھاپے میں the older you are and the less you are dependent on your main income, آپ کے لیے وہ ایک پول آف انویسٹمنٹ ہونا ضروری ہوتا ہے. سو دا آئیڈیا از ماہم کہ ایونچولی آپ کو ایک پول آف سیونگ کریٹ کرنا ہے enough to create a passive income for yourself. And that goal, the earlier you are able to create that pool of investment, the more likely you are, you will be free to make life کی جو choices ہیں آپ کو. چاہے this involves کہ آپ کو ایک جاب کنٹینیوٹی کے ساتھ کرنا ہے, نہیں کرنا ہے, آپ کے بچوں کو کالج میں جانا ہے, آپ کو گھر خریدنا ہے, آپ کو گاڑی خریدنی ہے, آپ کے جو بھی آبجیکٹیوز ہیں دے شوڈ ریوالو اراؤنڈ آپ کا جو ایک پول آف انویسٹمنٹ ہے جو کہ آپ کو ایک پیسو انکم دے سکتا ہے. بہت 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 کرٹیکل ہے. آئی کین ناٹ ایمفسائز انف. پلیز. Are you able to generate passive income? Of course. And what has been your biggest learning with stock market? My biggest learning is کہ so I'm somebody who does not have the time to follow stock market so closely. تو آپ کے پاس بہت سارے فنڈز ہیں جو کہ ایک انڈیکس کو مرر کر کے اور اپنا ایک پورٹ فولیو کریٹ کر لیتے ہیں. سو اف یو فیل کہ انڈیکس کی جو ویٹس کے ساتھ انویسٹمنٹ کو آپ کے لیے سیف انف ہے, یو شوڈ گو فار دیٹ. دین دیر آر فنڈز جو کہ صرف فائنینشیل سیکٹر کے فنڈز ہیں کہ سارے بینکس فائنینشیل سیکٹر کمپنیز کو ان میں انویسٹ کرتے ہیں. دین دیر آر ادر کائنڈس آف فنڈز جو کہ وہ انڈسٹریل مینوفیکچرنگ یونٹس میں کرتے ہیں. سو دیر از آلویز اے مکس آف فنڈز. اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے اسٹاک مارکیٹ کو کانسٹنٹلی چیک کرنے کا, سو یو کین گو فار میوچل فنڈز اینڈ جس میں ایکویٹی فنڈ ہے اینڈ دین دیر آر انڈیکس فنڈ. Because there are experts who are studying these stocks and who are who do it for a living. So you can also rely on them. They're not doing a bad job. So it was wonderful chatting with you. I think a lot of people will be able to learn from you. میں نے تو بہت سیکھا ہے. But before closing the interview, is there anything or last piece of advice that you want to share with the professionals who are watching you? To the younger lot, all I would say is کہ do not be afraid of taking risks. This is my favorite advice to everyone. And do not be afraid of failing after you take those risks, because every failure is a lesson learned. Some kind of a learning comes out of it. So it is not a waste of opportunity. It is not a waste of time. Be brave and go out there. If you want to set yourselves apart, please go out there and take a risk. Make some bold choices and don't be afraid of failing. Lovely. Thank you so much for being with us today. Thank you. Thank you, Mom.